Veziri koruyun! काई कबीले में बैठे सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अलाउद्दीन और बाला खातून गोंचा से उसका हाल अहवाल पूछते हैं तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फिर उस्मान साहब कहते हैं, घोड़े की टांगें तेज होती हैं और उनकी ज़बान मजबूत होती है। बुरहान कपोस बजाओ। बुरहान के कपोस बजाते साथ सिपाही रक्स करना शुरू हो जाते हैं। बुरहान नज़म गाते हुए कहता है, हमारी जानें इन ज़मीनों के लिए वक्फ हैं। आइए हाथ पकड़कर पहाड़ों की तरह शाना बिशाना खड़े हों। आओ मेरे भाइयों, एक मजबूत मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होकर खड़े हों ताकि ये ज़मीनें तकसीम ना हो सकें। जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। पूरा कबीला इन अल्फाज को दोहराता है, जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। बुरहान की नज़म आगे बढ़ती है, वो कभी हार नहीं मानता चाहे मर जाए। वो बहुत सी मुश्किलात से गुजरे। वो बहादुर लोगों की कुर्बानियों के बदले मर सकता है लेकिन हार नहीं मान सकता। कोई तुर्कों को शिकस्त नहीं दे सकता। तुर्क कभी हार नहीं मानते। एक बार जब परचम हवा में लहराता है फिर कभी जमीन को नहीं छूता। जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। जिंदाबाद मेरे लोगों जिंदाबाद। के इसी दौरान गोंचा उठकर चली जाती है। अलाउद्दीन गोंचा को जाता हुआ देख रहा होता है। नज़म के इख्तिताम पर उस्मान साहब सिपाहियों का शुक्रिया अदा करते हैं और आइको ताकर उस्मान साहब के कान में कहता है, हमने वजीर की जगह ढूंढ ली है। तो उस्मान साहब कहते हैं, बुरहान के साथ जाओ। ये सुनते साथ ही आइकुत और बुरहान उठकर चले जाते हैं। उधर गोंचा अपने खेमे में पहुंचती है जहाँ पे गोलचा बच्चों के कपड़े संवारने में मसरूफ होती है। गोंचा उससे पूछती है, ये क्या है गोलचा? तो गोलचा कहती है, बाला खातून ने ये भेजे हैं, ये उन्होंने अल्चम खातून के बच्चे के लिए तैयार किए थे। ये सुनते साथ ही गोंचा गुस्से में उससे कपड़े ले लेती है और कहती है, गोलचा तुम क्या कह रही हो? मुर्दा बच्चे की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्या तुम नहीं जानती? तुम बदकिस्मती लाओगी। ये कहते साथ ही गोंचा वो सारे कपड़े झूले में डाल देती है और फिर झूला उठाकर खेमे से बाहर की जानिब चल पड़ती है। गोंचा मुसलसल उससे कह रही होती है, ऐसा मत करे खातून, ऐसा मत करें। कि इसी लम्हे अलाउद्दीन वहाँ पहुँचता है और ये मंजर देखकर कहता है, गोंचा तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो प्यारी? मगर गोंचा झूले को आग में जला देती है। अलाउद्दीन झूला बचाने की कोशिश करता है मगर गोंचा उसे पीछे धकेल देती है और कहती है, अलाउद्दीन छोड़ दो इसे, छोड़ दो, ये बदकिस्मती है, इसे जलने दो। देखते देखते झूला जल के राख हो जाता है। गोंचा मजीद कहती है, इन कपड़ों पर अलचम के आंसू थे, मैंने इसे देखा, क्या तुमने नहीं देखा? तो अलाउद्दीन कहता है, मैं तुम्हारा डर समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तो गोंचा एकदम से कहती है, नहीं अलाउद्दीन तुम नहीं समझ सकते, तुम में से कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये कहते साथ ही वो रोने लग जाती है और रोते रोते चली जाती है। अलाउद्दीन गोंचा से कहता है, जाओ और गोंचा का ख्याल रखो। बेगम खातून अपने कबीले में बैठी खंजर तेज कर रही होती है कि इस में यूसुफ वहाँ आता है और उस खंजर पर कई निशान देखकर पूछता है, क्या ये कई खंजर नहीं है? फिर खंजर उठाते हुए कहता है, ये आपके पास क्या कर रहा है? तो बेगम खातून खंजर लेते हुए कहती है, ये उस्मान साहब की यादगार है। यूसुफ पूछता है, आप जानती हैं उस्मान साहब को? तो बेगम खातून कहती है, भाई उस्मान साहब सिर्फ अमन की बात करते हैं। यूसुफ कतरे गुस्से से कहता है, बहन के अमन की बात कर रही हो? क्या आपको लगता है कि बहन साहब अमन पे गौर कर रहे हैं और दीवान में आप वाहिद खातून होंगी? बेगम खातून पूछती है, तुम परेशान क्यों हो? यूसुफ कहता है, वो कमीना आपको खामोश करने की कोशिश करेगा। तो बेगम खातून कहती है, जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा उसे वही मिलेगा जिसका वो हकदार है। लेकिन उस्मान साहब, यूसुफ एकदम से कहता है, उसका ख्याल है कि कैशली शाह की सरदारी को अपने काबू में कर लेगा। आज अमन और कल बैत। यह सुनकर बेगम खातून कहती है, यूसुफ रुको, अभी हमें अच्छे से सोचना होगा। यूसुफ कहता है, इसके अलावा करासी गर्मियान और जानदार के होते हुए आइए देखते हैं कि क्या हम उस्मान साहब को मुंतखब करेंगे या नहीं। तो बेगम खातून कहती है, यूसुफ मैंने अभी तक अपने आखिरी अल्फाज नहीं कहे। यूसुफ जाने ही लगता है कि बेगम खातून उसे रोकते हुए कहती है, मैंने सुना है कि उस्मान साहब की एक कमारी बेटी भी है। नाज़रीन, इसके बाद हम
دیکھتے ہیں کہ کئی قبیلے میں علاؤدین بہت پریشان کھڑا ہوتا ہے کہ اسی لمحے اورحان اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے بھائی گونجا کیسی ہے؟ تو علاؤدین کہتا ہے ایلچم اور اس کے بچے کی موت نے اسے بہت متاثر کیا ہے بھائی۔ تو ناظرین یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اورحان کی بیگم اور بچہ دونوں مر چکے ہیں۔ علاؤدین مزید کہتا ہے جب سے اس نے اس لمحے کا مشاہدہ کیا ہے وہ ہمارے بچے کے لیے بہت ڈرتی ہے، میں آپ کے زخم پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا تھا بھائی، مجھے معاف کر دینا۔ تو اورحان کہتا ہے انشاءاللہ تم اپنے بچے کو بحفاظت اپنی گود میں اٹھاؤ گے۔ اس پہ علاؤدین کہتا ہے انشاءاللہ بھائی انشاءاللہ۔ کیا آپ کو ہولوفیرا کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ اورحان پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے نہیں بھائی ابھی تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ جو کچھ ہوا اس کے بعد کیا ہولوفیرا مجھے قبول کرے گی؟ جواب میں علاؤدین کہتا ہے وہ یقیناً کرے گی، کیوں نہیں کرے گی بھائی، آپ کی محبت کے بارے میں سب جانتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اب بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس لمحے فاطمہ ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ہاتھ میں شربت دیکھ کر اورحان کہتا ہے اپنے بھائیوں کا اتنا خیال ہے کہ ان کے لیے شربت لے کر آئی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں شربت لے لیتے ہیں۔ اورحان پوچھتا ہے بہن تم کیا چاہتی ہو؟ یہ سنتے ساتھ ہی فاطمہ کہتی ہے آپ فوراً سمجھ گئے ہیں، شربت کے بدلے میں آپ دونوں بابا کو راضی کریں گے، اگلی جنگ میں بھی شامل ہوں گی۔ مگر علاؤدین کہتا ہے نہیں بابا کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر فاطمہ اورحان کی جانب دیکھتی ہے تو اورحان کہتا ہے تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی وقت نہیں آیا۔ تو فاطمہ کہتی ہے کیا آپ نہیں کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں جانتے؟ مجھے میرا شربت واپس دیں۔ مگر وہ دونوں نہیں دیتے اور اورحان کہتا ہے تو تم بڑی ہو گئی ہو اور جنگ میں شامل ہونا چاہتی ہو، کیا تم اپنے بھائیوں سے شربت واپس دو گی؟ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں سے تنگ کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ ان دونوں کو پکڑتے ہوئے کہتی ہے میں کبھی اس چال میں نہیں پڑوں گی، میں اب وہ بچی فاطمہ نہیں ہوں، ہوشیار رہیں ہوشیار۔ تو اورحان کہتا ہے مجھے ایک خیال آیا ہے، ہم تمہیں غازی کی لکڑی کی تلواروں میں سے ایک دے دیتے ہیں، تم ان کے ساتھ لڑ سکتی ہو اور غازی کے ساتھ تربیت بھی لے سکتی ہو۔ ایک جانب سے بالا خاتون اور عثمان صاحب اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بالا خاتون کہتی ہیں انہیں دیکھو ماشاءاللہ۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے زخموں پہ مرہم رکھنا جانتے ہیں۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں ایسا ہی ہے، لیکن اورحان پہلے جیسا نہیں رہا، وہ اداس ہے، کاش ہولوفیرا کی کوئی خبر آ جائے تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھ گچھ کی ہے بالا، ہولوفیرا اب ایک خانقاہ میں رہتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اگر ان کی قسمت میں ملنا لکھا ہوا تو یہ ضرور ملیں گے۔ پھر عثمان صاحب کہتے ہیں گونجا ٹھیک نہیں لگ رہی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں وہ اپنے بچے کے لیے خوفزدہ ہے عثمان، بچے کی پیدائش اچھے سے ہو جائے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کاروان سرائے میں وزیر عمر سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور سپاہی سے پوچھتا ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ تو سپاہی کہتا ہے وہ ترکمانوں کے علاقے سے گزرنے والی نہر سے اندر داخل ہو گئے ہیں وزیر حضرت۔ یہ کہتے ساتھ ہی سپاہی خط وزیر عمر کو دیتا ہے، جبکہ باہر کھڑکی سے کوئی نقاب پوش گزرتے ہیں۔ سپاہی وزیر عمر سے کہتا ہے نہر کا ایک حصہ بورسا تک اور دوسرا نیکیا کی حدود تک جاتا ہے۔ یہ سن کر وزیر عمر کہتا ہے دونوں سروں پر سپاہی بھیجو، ہوشیار رہنا، انہیں بیدار مت ہونے دینا۔ اس کے ساتھ ہی نقاب پوش بڑی خاموشی سے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کھڑکیوں میں سے وزیر عمر کے سپاہیوں کا کام تمام کرتے ہیں۔ البائی بھی ایک جانب چھپ کر کھڑا ہوتا ہے اور اگلے لمحے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتا ہے۔ وزیر عمر کے سپاہی کرتے مرتے چلے جاتے ہیں اور ان کی لاشوں کو بھی ٹھکانے لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ کچن میں موجود باورچی کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ اندر موجود وزیر عمر کہتا ہے بہت سے بادل جو عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں وہ غائب ہو جائیں گے۔ اگلے لمحے سلیبی باورچی کے بیس میں کھانا لے کر آتا ہے، مگر سپاہی وزیر عمر سے پہلے ہی اس سے کھانا لے لیتا ہے اور کہتا ہے اب تم جا سکتے ہو۔ اپنے ساتھی کا اشارہ ملتے ساتھ ہی وہ سلیبی باورچی خنجر پھینک کر کھانا لے جانے والے کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور سلیبی بلندی پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے وزیر عمر کے بہت سے سپاہی مارے جاتے ہیں اور ایک سلیبی جیسے ہی وزیر عمر کی جانب بڑھتا ہے بلندی پر سے البائی اس کے سامنے کود جاتا ہے اور اگلے لمحے خنجر سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ البائی کی جنگی مہارتیں قابل دید ہوتی ہیں اور وہ شاندار انداز میں خنجروں کا استعمال کرتا ہے۔ وہ تنے تنہا وہاں موجود تمام سلیبیوں کو مار گراتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر عمر بھی حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کون ہو تم؟ اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یہ سنتے ساتھ ہی البائی پردے کے پیچھے سے اوجل ہو جاتا ہے اور وزیر عمر ایک سلیبی سپاہی کے گلے سے سلیب اتارتے ہوئے کہتا ہے سلیبی کمینے۔ اس لمحے اس کا سپاہی اس کے پاس آ کر کہتا ہے وزیر حضرت کائی آ رہے ہیں، سلیبی بھی واپس آ سکتے ہیں، چلیں یہاں سے۔ مگر وزیر عمر کہتا ہے نہیں، ہم ہرگز نہیں جائیں گے۔ باہر سے برہان اور رائکوت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے سے البائی چھپ کے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے نکل جاتا ہے۔
سردار کا رسے کا محل دکھایا جاتا ہے۔ حیران کن طور پہ سردار یعقوب کا خاص سپاہی کیوماز حویلی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتا ہے، دستور پہاڑوں کے حکمران، دریاؤں کے حاکم کراسے صاحب کے ساتھ ہی سردار کراسے دیوان میں داخل ہوتا ہے، جہاں پہ اس کے صدران موجود ہوتے ہیں۔ سلام کے بعد سردار کراسے تخت پر بیٹھ جاتا ہے اور سردار کلندر سے کہتا ہے، عثمان تمہاری سرزمینوں کے عین سامنے گھوم رہا تھا، اس نے سرداروں کی جنگ تک روک دی، تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو کلندر کہتا ہے، میرے حضور مجھے خود بالکل آخر میں معلوم ہوا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار کراسے کھڑے ہو کر چلاتے ہوئے کہتا ہے، چپ رہو چپ، اگر تمہیں پہلے سے معلوم ہوتا تو بیگم خاتون اور بیحان صاحب اس وقت یہاں ہوتے۔ صدران اپنی آنکھیں ہر وقت کھلی رکھو، ایسا کوئی سردار جسے سیاست کا علم نہ ہو مجھے ہرگز نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سردار کلندر کے پاس سے خنجر پھینکتا ہے جو نقشے میں جا لگتا ہے اور مزید کہتا ہے، اب سے میں عثمان کے ہر قدم اور اس کی ہر سان سے باخبر رہنا چاہتا ہوں، آپ سب جا سکتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سردار چلے جاتے ہیں اور کیوماز آ کر کہتا ہے، میرے حضور سنجار صاحب وزیر حضرت تک پہنچنے والے ہیں۔ یہ سن کر سردار کراسے کہتا ہے، اعلیٰ، مگر عثمان دیوان منعقد کر سکتا ہے، ہم وزیر عمر کی میزبانی کر کے مزید شہرت حاصل کریں گے۔ کیوماز کہتا ہے، حضور مزید یہ کہ خبر ملی ہے کہ بیگم خاتون باہر نکلی ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے، گھوڑے تیار کرو، ہم بھی جائیں گے۔ ادھر برہان وزیر عمر کے پاس پہنچتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے، مگر برہان کے چند قدم آگے بڑھتے ساتھ ہی وزیر عمر کے سپاہی اس کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں اور وہ حملے کے اثرات برہان سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برہان وزیر عمر سے کہتا ہے، جس نے خطرناک سرزمینوں کو امت کا پرامن گھر بنا دیا، جس نے اپنی تلوار سے برائی کے بیجوں کو اکھاڑ پھینکا، جس نے اپنی زندگی عالم اسلام کے لیے وقف کر دی، میں یہاں ان عثمان صاحب کے حکم سے آیا ہوں۔ عثمان صاحب اپنے قبیلے میں آپ کی میزبانی کرنا چاہتے ہیں۔ تو وزیر عمر کہتا ہے، اعلیٰ، بہت شکریہ، مگر میں سب سے پہلے یہاں کے مضبوط ترین سرداروں سے ملوں گا اور اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں عثمان کے قبیلے میں بھی جاؤں گا۔ وزیر کی باتوں سے برہان کو بہت غصہ آتا ہے اور برہان کچھ کہنے ہی لگتا ہے کہ وزیر اسے حکارت سے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ برہان جیسے ہی پلٹتا ہے، کراسے کا قاصد سنجار وہاں داخل ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر وزیر کو سلام پیش کرتا ہے۔ وزیر بھی مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ سنجار کہتا ہے، جو خلیفہ کے وفاداروں میں سے ایک ہے، میں کراسے صاحب کا سلام پیش کرتا ہوں وزیر حضرت۔ برہان یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور وزیر عمر اس سے کہتا ہے، اس کا شکریہ، جیتے رہو۔ ساتھ ہی سنجار اسے میزبانی کی دعوت دیتا ہے تو وزیر ایک دم سے قبول کرتا ہے اور کہتا ہے، کراسے صاحب سے کہو کہ میں جلدی ان سے ملوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سنجار چلا جاتا ہے۔ سنجار کے جانے کے بعد وزیر چلاتے ہوئے کہتا ہے، ان کافروں کو اور ہمارے شہیدوں کو دفن کر دو، کوئی اثرات نہ چھوڑنا تاکہ کوئی ہمیں بے دفاع اور کمزور نہ سمجھے۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میرے ہدف 2 قلعے ہیں، لیکن میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے پہلے کس کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے۔ پھر عثمان صاحب اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا بالا، ایک ہماری ریاست کی ساکھ کے لیے اچھا ہوگا لیکن مال غنیمت زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں، بھوکا پوچے کو قلعہ ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، اور دوسرا ہمیں ایک اہم تجارتی حدود پر قابض ہونے کا موقع دے گا، کرادین قلعہ۔ کرادین قلعے کے گورنر نے ترکوں کا خون بہایا ہے، وہ ان کا مال لوٹتا رہا۔ اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ساکھ کے بجائے مسلمانوں کا مستقبل اور کرادین کی فتح صدران کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں، جیسے جیسے آپ اپنی سرحدوں کو بڑھا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی رہن دلی کو بھی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا تھا کہ کل جشن میں آنے والے تمام صدران کی بھی کمزوریاں ہیں، کیا وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ خود سے زیادہ ان کی پرواہ کرتے ہیں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تکبر، حسد اور لالچ وہ ان سب کے ساتھ آئیں گے۔ ہم ایک نئے حکم کا اعلان کریں گے، جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ یقیناً اپنے فرائض کو قبول کریں گے۔ بالا خاتون کہتی ہیں، دوسری طرف خلیفہ کا وزیر، آپ نے کہا تھا کہ ان کی آمد ہماری قوم کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، جب سے سلجوق سلطنت گری ہے تب سے کراسے، جاندار اور گرمیان وہ سب سلجوق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ جو قوم اٹھی ہے سلجوقی ہے لیکن اس ریاست سے مختلف ہے، اگر ہم خلیفہ کا اعتبار حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا آگے کا راستہ بہتر ہوگا۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، اگر وہ ہم سے ملاقات نہ کرے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر وہ کہے کہ اس نے خلیفہ سے ان زمینوں کے لیے کسی اور کی بات کی ہے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، جو بھی ان زمینوں میں اپنی حیثیت کو بہتر بناتا ہے ان کی نظریں یہاں پر جمی ہوں گی بالا، وہ پہلے ہماری سرزمینیں چاہیں گے
لیکن فکر نہ کرو، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے میں علاؤدین وہاں آتا ہے۔ عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں دکان کو اپنے ساتھ لے کر ایک ایلچی کے طور پر کردین کے گورنر کے پاس جاؤ۔ تم اسے بتاؤ گے یا تو بغیر لڑائی کے قلعہ ہمیں دے دے یا پھر ہم اسے خون بہا کر لے لیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم صبح کے وقت دیکھتے ہیں کردین کے لیے روانہ ہونے کے لیے علاؤدین گھوڑے کے پاس آتا ہے۔ اسے دیکھ کر گونچا اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں بس اپنے سردار کو دیکھنے آئی تھی علاؤدین، میں کل رات کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں ڈر گئی تھی۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں جانتا ہوں چال باز خاتون، دیکھو میں تمہیں اور تمہارے خوف کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ گونچا اسے بچے کی ٹوپی دیتے ہوئے کہتی ہے پھر یہ یاد رکھنا علاؤدین، تمہاری خاتون اور تمہارا بچہ تمہارا انتظار کریں گے، جاؤ اور جلدی واپس لوٹو۔ تو علاؤدین کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گا، لیکن اگر میں یہاں پہ مزید انتظار کرتا رہا تو واپس لوٹنے میں دیر ہو جائے گی، اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا گونچا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گونچا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد روانہ ہو جاتا ہے۔ گونچا اس کے پیچھے راستے میں پانی ڈال دیتی ہے۔ ادھر نہر کے کنارے بیگم خاتون اور یوسف سردار کراسے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کراسے کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ عثمان صاحب نے آپ اور بیحان صاحب کے درمیان جنگ کو روک دیا اور اب آپ اس کی مجلس میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے دعوت میں شرکت ترک روایت ہے کراسے بے۔ تو سردار کراسے کہتا ہے آپ ٹھیک کہتی ہیں، لیکن میں تجسس میں ہوں، اس مجلس سے آپ کو کیا چاہیے؟ جواباً بیگم خاتون کہتی ہے میں نے اپنے فائدے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی میں کسی اپنے فائدے کے لیے عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ اس پر سردار کراسے کہتا ہے میں ایک بہادر خاتون کے ساتھ اتحاد چاہتا ہوں۔ بیگم خاتون کہتی ہیں صاف صاف بولیں، مگر سردار کراسے کہتا ہے ذہین لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، آپ عثمان صاحب کو جانتی ہیں، اس کا مقصد زیادہ وفادار لوگوں کو جمع کرنا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، لیکن وہ خود کو دنیا کا حکمران سمجھتا ہے۔ تو بیگم خاتون کہتی ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون خود کو کیا سمجھتا ہے، بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سردار کراسے کہتا ہے میں آپ سے جو چاہتا ہوں وہ ایک مضبوط دوستی ہے، عثمان صاحب کی مجلس میں شرکت کر کے چپکے سے میری آنکھ اور کان بن جائے۔ بیگم خاتون پوچھتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس ہوں؟ کراسے کہتا ہے ہرگز نہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاسوس نہیں ڈھونڈ سکتا؟ میں ایک مضبوط اور ناقابل شکست اتحاد چاہتا ہوں۔ کچھ دیر یوسف کو دیکھنے کے بعد بیگم خاتون کہتی ہیں ناقابل شکست اتحاد قربانیوں کا تقاضی ہے، آپ یہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کراسے کہتا ہے ایسی کوئی قیمت نہیں جو میں ادا نہیں کر سکتا، بس فیصلہ کریں کہ آپ کون سا راستہ چنیں گی۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا، میں نے ایک وعدہ کیا ہے اور ابھی میں عثمان صاحب کی مجلس میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ یوسف کے ساتھ اٹھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ انہیں جاتا ہوا دیکھ کر سردار کراسے کہتا ہے یہ خنجر کی طرح تیز اور گلاب کی طرح نازک ہے۔ بیگم خاتون تم واقعی منفرد ہو۔